औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आज जो है इस वीडियो में हम जो सीरतुल महदी के अगले हवालाजात जो हैं वो पेश करेंगे और सीरतुल महदी की जिल्द दोयम और इसका जो है हिस्सा चाहरम है जिसके हवालाजात हैं और 1053 तक के हवाले जो थे वो पेश कर दिए गए पिछली स्ट्रीम में। और आज जो है उससे अगले जो हवालाजात हैं वो यहाँ आपके सामने मैं पेश भी करूँगी और उस पे बात भी करेंगे। अब जो आज जो है पहला हवाला है वो है 1054 का हवाला है मुंशी। अब ये सीरतुल महदी का जो है सफ़ा नंबर 49 जिल्द दोयम और हिस्सा चारुम है और हवाला कुछ इस तरह है कि मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूरथलवी ने बज़रिए तहरीर बयान किया। एक दफ़ा पटियाला के बाज़ ईसाइयों ने हज़रत साहब के हुज़ूर ये बात पेश की कि हम एक लिफ़ाफ़े में मज़मून लिख कर मेज़ पर रख देते हैं, आप इसे देखे बगैर इसका मज़मून बता दें। हज़रत साहब ने फरमाया हम बता देंगे, आप वो मज़मून लिख कर रखें। इस पर उन्होंने जुर्रत न की। इस कदर वाक़या मेरा चश्मदीद नहीं। अलबत्ता इस वाक़ये के बाद हज़रत साहब ने इश्तिहार शाया फ़रमाया था जो हिनाई कागज़ पर था। वो इश्तिहार जो था अगला इसका जो सफ़ा है वो देखे लेते हैं और अब सफ़ा नंबर जो है वो हमारे पास 50 है यहाँ पे। यहाँ पे कहता है कि जो कागज़ था वो पड़ा था जिसमें ये वाक़या दर्ज था और हुज़ूर ने ये शर्त पेश की थी कि अगर हम लिफ़ाफ़े का मज़मून बता दें तो मुसलमान होना होगा। ये वाक़या इब्तिदाई अयाम का और बैतुल ऊला से पहले का है। अब आप देखिए कि ये मिर्ज़ा कादियानी की तो कोई ऐसी कोई उसकी रूहानी तो कोई ऐसी इसकी अप्रोच है नहीं थी, ना ही ये कोई मुसलमान था जो कुछ इस तरह की वो बता सकता। मिर्ज़ा कादियानी के जो थे वो सारे दजल-ओ-फ़रेब होते थे। अब जहाँ पे ईसाइयों ने मिर्ज़ा कादियानी के हुज़ूर ये मतलब कि इसके उसको कहा कि दरख़्वास्त की कि जी आप जो है वो मज़मून हम लिख के रख देते हैं बंद लिफ़ाफ़े में, आप इसका मज़मून बता दें। तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा अच्छा। और साथ शर्त ये रखी कि जो है अगर मैं बताऊँगा तो मुसलमान होना होगा। अब यहाँ पे ये बंदा जो बयान कर रहा है मुंशी ज़फ़र अहमद और कह रहा है कि वाक़या मेरा खुद का चश्मदीद यानी मैंने आँखों से नहीं देखा बल्कि वो एक कागज़ पे लिखा मैंने पढ़ा है। अब ये इनके हालात हैं, अब खुद सोचिए कि जो रिवायात यहाँ पे बना-बना के जो लिखी हैं, इनकी जो है वो कहाँ तक सच्चाई सबूत इनका कोई नहीं होता। और अगर यहाँ पे कादियानियों से हमेशा यही पूछा जाता है और मेरा सवाल भी होता है कि अगर वाक़ई मिर्ज़ा कादियानी इतना कोई पहुँचा हुआ था और उसकी इतनी रूहानी उसकी इस्तिताअत थी तो वो बग़ैर ये शर्त रखे भी बता देता कि वाक़ई मज़मून में ये लिखा हुआ है और उनको बता देता और शायद वो मिर्ज़ा कादियानी की ये करामात देख के जो ईसाई लोग थे वो ख़ुद भी जो हैं वो मुसलमान हो जाते। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी जो था उसकी तो कोई इस किस्म की है ही नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि मिर्ज़ा कादियानी जहाँ पे कोई इसको इस किस्म के एक दफ़ा ईसाइयों ने कहा था लुधियाना में कि जो आने वाले मसीह हैं उनके बारे में कुरान में है कि वो अंधों को जो है वो आँखें और जो लंगड़े और इस तरह के लोग माज़ूर होंगे उनको ठीक कर देंगे। तो वो ले आए तो तब भी मिर्ज़ा कादियानी ने जो है उल्टा उन्हीं से कहा कि जो है तुम ये करके दिखा दो तो वो करके यानी मिर्ज़ा कादियानी जो था वो दजल-ओ-फ़रेब भी किया करता था। अगर कोई इससे कोई मुतालबा करता तो उल्टा मिर्ज़ा कादियानी जो है वो उसके आगे कोई ना कोई मुतालबा अपना रख दिए देता और कहता कि पहले ये करके दिखाओ। अब यहाँ पे सोचने की बात ये भी है ना कि आज तक जो अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम भेजे थे जब जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे और बेशुमार अंबिया इकराम थे। उनका एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे जब उनकी कौम कोई मुतालबा करती थी, तो फ़ौरन वो जो है वो अल्लाह के हज़ूर पेश करते थे वो बात और वो उस तरह हो भी जाता था। और इसी तरह जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है उनकी कौम ने भी मुतालबा जो भी किया
کہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل ہو کھانے کا، تو وہ نازل ہو گیا تھا۔ مطلب جو سچے انبیا وہ آگے سے یہ تو نہیں کہتے کہ پہلے ہمیں یہ کر کے دکھائیں، تو پھر ہم ایسا کریں گے تو ویسا کریں گے۔ یہ مرزا قادیانی کا جو ہے وہ یہ جھوٹ فریب تھا، جو آگے سے جو ہے اس کے پاس کچھ تھا تو نہیں۔ اب جو دعوے کیے تھے ظاہر ہے وہ صرف زبانی تھے، تو زبانی دعووں کو جو ہے اس نے ثابت تو یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو بس اسی طرح کے جو ہیں باتوں میں لوگوں کو ادھر-ادھر گھما پھرا کے جو ہے وہ یہی کیا کرتا تھا۔ اگلا حوالہ 1055 کا ہے، اور یہ نواب محمد علی خان صاحب نے بذریعہ تحریر بیان کی ہے۔ یعنی نواب محمد علی خان جو تھا وہ ایک اچھا خاصا عمر رسیدہ آدمی تھا، اور مرزا قادیانی نے بعد میں اپنی بیٹی کا جو ہے نکاح اس سے کر دیا۔ اس کی 2 بیویاں جو تھی پہلے وہ جو تھی وہ مر چکی تھی، اور یہ جو ہے مرزا قادیانی نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، تو پھر اس نے جو ہے وہ اس سے بڑی حق مہر کے نام پہ ایک بڑی جائیداد اور اچھا خاصا حق مہر لکھوا کے، اور اس کو جو ہے وہ لالچ میں جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ اور یہاں پہ اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو نواب محمد علی خان ہے اس نے بیان کیا کہ میری دوسری بیوی کے انتقال پر حضرت صاحب نے بتوسل حضرت مولانا نور الدین صاحب راولپنڈی کے ایک تاجر، یعنی جو نور الدین ہم رشتے کروانا شاید اس نے پایا تھی، اس کا رشتہ بتایا تاجر کی سالی کا، اور مجھے یہ رشتہ پسند نہیں تھا کیونکہ مجھے ان کے اقربا اچھے معلوم نہ ہوتے تھے، مگر حضرت صاحب کو یہ رشتہ بہت پسند تھا، بلکہ یہاں تک کہ زور دیا کہ خود تو نہیں فرمایا مگر پیغامبر کی معرفت سے فرمایا کہ اگر یہ رشتہ میں منظور نہ کروں گا تو آپ میرے رشتے کے متعلق کبھی دخل نہ دیں گے۔ مگر اس تاجر نے یہ خود یہ بات اٹھائی کہ اس کی سالی بنوئیوں سے پردہ نہ کرے گی اور سخت پردے کی پابند نہ ہوگی، اور میرے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ سنا جاتا ہے کہ نواب صاحب پردہ میں سختی کرتے ہیں۔ حضرت صاحب میرے پاس مکان پر خود آئے اور کہا کہ یہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا قرآن شریف میں جو فہرست دی گئی ہے اس میں تجاوز نہیں کرنا چاہتا۔ فرمانے لگے کہ آپ بہنوئی سے بھی پردہ، میں نے عرض کی کہ مجھ سے تو زیادہ آپ جانتے ہیں، حالانکہ مرزا قادیانی تو خود اس کو کوئی قرآن اور حدیث کا پتہ نہیں تھا بہرحال۔ اور پھر کہتا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے قرآن شریف کی فہرست میں بنوئی داخل نہیں، آپ خاموش ہو گئے، پھر اس رشتے کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، اور وہ تاجر صاحب بھی چلے گئے۔ اب یہ مرزا قادیانی کا جو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، اس کے تو اپنے گھر میں کوئی پردے کا کوئی خاص مطلب کہ اس کا تعلق تو ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام سے نہیں تھا، لیکن جو اس نے مشہور باور لوگوں کو کروایا ہوا تھا کہ میرا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ مطلب بہت بڑا میں جو ہوں مسلمانوں کا آ، امام ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ نبوت دے دی ہے، تو لیکن ویسے مرزا قادیانی کے اپنے گھر کے اندر جو تھا اس کی اپنی الگ سے جو شریعت تھی، اس کا دین جو کوئی اور تھا اس کی شریعت چلتی تھی، اور اس نے تو آج تک اپنی جو ہے بیوی اور بیٹیوں کو کبھی پردہ نہیں کروایا۔ تو یہاں پہ اب یہ جو لکھ رہا ہے نواب یہ تھا، تو لیکن مرزا قادیانی کے گھر وہ دیکھتا ہوگا کہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کے جو رشتہ دار اقربا جو تھے پسند نہیں آئے، تو یہ تو وہ، لیکن مرزا قادیانی کا جو اس نے ماحول دیکھا شاید وہ پھر اس کی جو ہے عقل پہ پردہ پڑا ہوگا کہ پھر وہ مرزا قادیانی کے جو ہے اس میں شامل ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو تمام جہاں تک ہیں یہ ایسے لوگ تھے جو دین سے بیزار تھے، اور دین اسلام کے جو اصول و قواعد اور جو بھی ضابطے تھے وہ ان کو پسند نہیں تھے، اور یہ جو تھے وہ پھر اس طرح مرزا قادیانی کے جو ہے وہ چنگل میں آ جاتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ دین اس کا جو اپنا مرزا قادیانی کا الگ دین تھا اس کی پیروی یہ کر لیا کرتے تھے۔ اب جو اگلا حوالہ ہے وہ 1056 کا ہے، کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک جالندھر میں حضرت صاحب تقریباً 1 ماہ قیام پذیر رہے۔ بیت الاولیٰ سے تھوڑے عرصے بعد کا یہ ذکر ہے کہ ایک شخص جو ہندو تھا اور بڑا ساہوکار تھا، وہ جالندھر حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں حضور کی ماں تمام رفقا کے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فوراً دعوت قبول کر لی۔ اس نے کھانے کا انتظام بستی بابا خیل میں کیا اور بہت پرتکلف کھانے پکوائے۔ ظاہر ہے مرزا قادیانی تو ایسے ہی دعوتیں جو ہے وہ قبول کرتا تھا جس میں پرتکلف اور کوئی ایسے ہی ہو،
بہرحال جالندھر سے پیدل چل کر حضور وہاں رفقا کے گئے اور اس ساہوکار نے اپنے ہاتھ سے سب کے آگے دسترخوان بچھایا، لوٹا اور سلاپچی لے کر خود ہاتھ دھلانے لگا۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ آپ تکلیف نہ کریں، تو اس نے کہا کہ میں اپنی نجات کا اب جو اگلا صفحہ ہے یعنی صفحہ نمبر 51 پہ اس کا جو باقی ہے کہ وہ آگے جب وہ ہاتھ دھلانے لگا اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنی جو ہے نجات کا ذریعہ سمجھا ہے اور یہ چیز جو ہے میری یہ جو ہے میری یہ ناچیز خدمت قبول خدا فرما لے غرض بڑے اخلاص محبت سے کھانا کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد اس نے حضرت صاحب سے یہ کہا کہ کیا خدا میرے اس عمل کو قبول کرے گا، مجھے نجات دے گا؟ حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ذرا نوازے، تم خدا وحدہ لا شریک یقین کرو اور بتوں کی طرف بالکل توجہ نہ کرو، اپنی ہدایت کے لیے خدا سے اپنی زبان میں ہی دعا مانگتے رہا کرو۔ اس نے کہا میں ضرور ایسا کہوں گا، حضور میرے لیے دعا مانگتے رہے۔ پھر ہم واپس جلندر آ گئے اور وہ ساہوکار دوسرے تیسرے دن آتا اور بڑے ادب کے ساتھ حضور کے سامنے بیٹھ جاتا۔ مرزا قادیانی کی اگر اتنی تھی کوئی اس کو مانتا تھا تو پھر اس نے جو ہے وہ اپنا دین یعنی وہ جو ہندو مذہب تھا اس نے کیوں نہیں چھوڑا تھا مرزا قادیانی کے کہنے پہ، اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں آتا تھا اور اپنے یعنی اسی مذہب پہ تھا اور اوپر سے مرزا قادیانی اس کو کہہ رہا ہے کہ تم خدا سے مانگا کرو، تو ہندوؤں کا جو ہے ان کا تو الگ وہ ہے اور وہ تو اپنے بھگوانوں سے ہی مانگتے ہیں، اور مرزا قادیانی جو ہے ویسے مسلمان علماء کو جو ہے وہ گالیاں دیا کرتا تھا، ان کے لیے بد دعائیں کیا کرتا تھا، اور اگر کوئی کہتا کہ میں نے بات کرنی ہے تو بہانے سے تو ادھر ہو جاتا اور مباحثہ اور جو اس طرح کی سامنے مناظرے کی تو اس میں طاقت نہیں تھی، تو مرزا قادیانی جو ہے ان کو تو برا بھلا کہتا تھا، لیکن اس قسم کے جو ہندو عیسائی وغیرہ جو اس کو دعوتوں پہ بلا لیتے تھے، جو اس کے جو ہے وہ اس کو بڑے چندے اور رقمیں دیا کرتے تھے، تو ان کے لیے جو ہے یہ بڑا اس کا جو ہے رویہ نرم تھا، اور ان کے ساتھ مرزا قادیانی چاہے وہ مسلمان نہ ہوں لیکن مرزا قادیانی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تعلقات رہتے تھے، تو یہی واقعہ اس میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اب اگلا جو حوالہ ہے وہ 1057 کا منشی ظفر احمد صاحب جو اسی کے حوالے نے مجھ سے بذریعہ جو ہے تحریر بیان کیا کہ ایک جالندھر میں قیام کے ایام میں ایک دن ایک ضعیف العمر مسلمان غالباً مبیت میں داخل تھا، اس کا بیٹا نائب تحصیلدار تھا، اس بیٹے کو لے کر حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے شکایت کی کہ یہ میرا بیٹا میری یا اپنی ماں کی خبر گیری نہیں کرتا اور ہم تکلیف سے گزارا کرتے ہیں۔ حضور نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور قرآن شریف کی سورۃ الدہر کی یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس میں کیا شک ہے، جب کوئی شخص اپنے ماں باپ اولاد اور بیوی کی خبر نہ لے تو وہ بھی اس حکم کے نیچے مساکین ماں باپ یعنی یتامہ بچے اسیر بیوی میں داخل ہو جاتے۔ تم خدا تعالیٰ کا یہ حکم مان کر ہی آئندہ خدمت کرو، تمہیں ثواب بھی ہوگا اور اس کی خبر گیری بھی ہو جائے گی۔ اس نے عہد کیا آج سے میں اپنی کل تنخواہ ان کو بھیج دیا کروں گا، یہ خود مجھے میرا خرچہ جو چاہیں بھیج دے۔ پھر معلوم ہوا ویسے ہی کرتا رہا۔ اب مرزا قادیانی جو تھا وہ خود اس نے اپنے ماں باپ کی کبھی زندگی بھر نہ خبر گیری کی تھی، نہ ہی خود پیچھے جتنے حوالے پڑے ہیں وہ اس نے کبھی ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھا تھا، بلکہ مرزا قادیانی کا باپ جو ہے اس کو کہتا تھا کہ کوئی کام کاج کر لے، لیکن مرزا قادیانی نہ کبھی کوئی کام کیا تھا نہ کوئی نوکری، اور سارا دن گھر میں کمرے میں چھپ کے جو ہے وہ یہ بیٹھا رہتا تھا اور بہانہ کرتا تھا کہ میں تو کتابیں اسلامی پڑھ رہا ہوں، عبادت، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور مرزا قادیانی نے جو ہے وہ خود باپ کی پینشن چوری کر کے تو وہ دادا کی وہ جو ہے وہ لے گیا تھا، مطلب اپنے باپ کی پینشن، اور نام جو ہے وہ دوسروں کے لگاتا رہا تو پینشن بھی اڑا دی ان کی ساری۔ تو اس کے تو یہ حالات تھے، اور دوسروں کو جو ہے وہ یہاں پہ حوالوں میں کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کر رہا تھا، اور دوسرے جو ہیں بڑی اس کی نصیحتیں جو ہیں وہ مان رہے تھے۔ تو اب 10 آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ اب 1058 کا حوالہ ہے کہ منشی ظفر احمد صاحب نے بذریعہ تحریر بیان کیا دوران قیام جالندھر میں ایک شخص جو مولوی کہلاتا تھا حضرت صاحب سے بحث کرنے کی غرض سے آیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا جیسے میں نے اوپر بتایا کہ وہ ہندو آیا تھا تو اس کو دعوت کرنے مرزا نے فوراً اس کی دعوت قبول کی۔ اب یہاں پہ ایک شخص جو مولوی یعنی کہ وہ کوئی مسلمان عالم دین ہوگا وہ آیا، اور مرزا قادیانی نے جو ہے اسے ٹرخا دیا اور کہا کہ صبح آ جائے۔
اس نے کہا صبح مجھے فرصت نہیں ہوتی، میں بھی اس شخص کو جانتا تھا، میں نے کہا یہ شخص واقعی صبح کو مشغول ہوتا ہے کیونکہ شراب نوشی کا عادی ہے۔ اس پر حاضرین تو مسکرا پڑے، لیکن حضور نے اس قدر فرمایا کہ اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے اب جو مرزا قادیانی جو تھا وہ تو خود آپ کو پتہ ہے کہ شراب نوشی کا بھی عادی تھا۔ تو بہرحال اس کو کہا کہ اب اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں کہ اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے وقت مقرر کر لیں۔ اور پھر اب یہ بہانے جو ہیں وہ پھر آگے نہیں لکھا کہ واقعی بات کی تھی نہیں کی تھی۔ تو مرزا قادیانی اسی قسم کے جو ہے وہ بہانے کرتا تھا۔ اب صفحہ نمبر 52 سیرۃ المہدی کا جلد دوئم اور حصہ چہارم پہ حوالہ 1059 کا حوالہ ہے کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ حضرت صاحب نے جالندھر میں زیادہ عرصہ قیام جب رکھا تو دوست احباب ٹھہر کر چلے گئے۔ اب ظاہر ہے مرزا قادیانی تو فارغ آدمی تھا، سیر و سپاٹے کا شوقین۔ تو لیکن مولوی عبداللہ صاحب سنوری اور خاکسار برابر یعنی یہ منشی ظفر احمد اور ایک وہ اس کا جو تھا عبداللہ سنوری وہ جو تھا وہ ٹھہرے رہے۔ ایک دن میں نے اور مولوی صاحب مرحوم نے ارادہ کیا کہ وہ میرے لیے اور میں ان کے لیے رخصت کی اجازت حاصل کرے۔ صبح کو حضور سیر کے لیے آئے اور آتے ہی فرمایا لو جی میاں صاحب عبداللہ اور منشی صاحب اب ہم تو اور آپ ہی رہیں گے، اور دوست تو چلے گئے نئے 9 دن پرانے 100 دن، بس پھر ہم خاموش ہے۔ اب مرزا قادیانی جو تھا وہ سن لیا کرتا تھا کہیں سے ان کی باتیں، کیونکہ وہ اسی قسم کا تھا، اور وہ پھر ان کو جو ہے اگلے دن وہی بات کہہ دیتا تھا۔ تو یہ جو سارے اس کے چیلے چمچے تھے وہ کہتے تھے واہ بہت بڑی کرامت ہوگی یہ کہ بغیر ابھی ہم نے بات کی نہیں اور مرزا قادیانی نے بتا دی۔ 1060 کا حوالہ ہے کہ نواب محمد علی خان نے بذریعہ تحریر بیان کیا ایک دفعہ ابتدا میں جب میں قادیان مستقل طور پر رہنے لگا تو مرزا نظام الدین صاحب کے ہاں باہر سے بارات آئی تھی اور اس کے ساتھ کینچنی بھی تھی اور ناچ وغیرہ ہوتا تھا۔ میں ایسی شادی کی رسوم میں نہ خود شریک ہوتا ہوں نہ اپنی کوئی چیز دیتا ہوں۔ مرزا نظام الدین نے مجھ سے غالباً کچھ دریاں اور چکے مانگی تھی، میں نے حضرت صاحب سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا دے دو کیونکہ اس شادی سے اغلب ہے کہ دلہا کی اصلاح ہوگی۔ اب یہ مرزا قادیانی کے جو اپنے گھر کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جب اس کے اپنے بھائی کی شادی تھی تو 22 خواتین وہ جو عورتیں تھیں ناچنے والی وہ جو یہ تو وہ بلائی گئی تھی اور ناچ گانا ہوتا رہا تھا۔ تو مرزا قادیانی جب خود کہتا ہے کہ جو اس قسم کی جو عورتیں ہیں، ایک نے سوال پوچھا قادیانی نے مرزا سے کہ وہ میری جو بہن تھی وہ یہی کام کیا کرتی تھی ناچ گانے کا، اس کی کمائی جو ہے وہ کیا کروں میں؟ تو مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ مجھے دے دو، میرے جو دین ہے اس کی اشاعت میں لگے گی۔ تو اس قسم کی کمائیاں اور پھر اس قسم کی عورتوں سے ایک دفعہ اپنے ایک مرید مفتی وہ صادق کو کہا کہ جا کے جو جو ہے وہ عبرانی کوئی زبان سیکھنی تھی، تو اس نے کہا کہ فلاں عورت جو ناچنے گانے والی فلاں محلے میں رہتی اس سے آتی، تو مرزا قادیانی نے کہا کوئی بات نہیں اس سے سیکھ لو۔ تو یہ تو مرزا قادیانی کی عام روٹین تھی، اور پھر جو ہے باقی لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ حوالے لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کے گھر یہ آیا تھا تو فلاں کے مرزا قادیانی نے تو خود ان کی کمائیاں جو تھیں وہ ایسی عورتوں کی، اور مرزا قادیانی خود جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ جا کے ٹھہرا بھی کرتا تھا۔ اب 1061 کا حوالہ ہے یعنی 1061 کا کہ نواب محمد علی خان صاحب نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ حضرت صاحب جو تھے اب یعنی یہ مرزا قادیانی کا کہ ایک دفعہ مرزا خدا بخش صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا، انہوں نے لڈو میرے ہاں بھیجے، میں نے واپس کر دیا عقیقہ کا کھانا تو میں لے لوں گا مگر میں یہ نہیں لیتا۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت صاحب وہ رکابی خود لیے آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے تم نے جو بات کہی، یہ بچے کی پیدائش کے لڈو نہیں بلکہ اس کے شکریہ کے ہیں کہ ماں کی جان بچ گئی۔ میں نے نہایت تکریم سے وہ رکابی لے لی۔ اس وقت میرے مکان کے زنانہ صحن میں ایک دروازہ تھا، اس پر کھڑے کھڑے جو ہے وہ باتیں ہو گئی تھی۔ اب یہ ذرا ان کی باتیں ذرا سنیے۔ مرزا قادیانی کے جو خاص چمچے چیلے تھے وہ شریعت ظاہر ہے اب کوئی نہیں تھی، یہ تو لوگوں کو ایسی قادیانیوں کو جو ہے شروع سے بے وقوف بنا رہے ہیں کہ فلاں لڈو تھے تو فلاں نہیں۔ اب یہ جو تھا یہ نواب اب اس کی پتہ نہیں کون سی شریعت تھی، اب وہ جو ہے وہ لڈو نہیں لینے تو ویسے جو تھا وہ مرزا قادیانی کے گھر میں یہ رہتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کو بلا مقصد اپنا وہ گھر بار چھوڑ کے رہتا تھا۔
تو وہ پھر مرزا قادیانی نے کوئی بہانہ ڈھونڈا اور کہا کہ نہیں یہ تو فلاں لڈو ہیں فلانی، اب ان لڈوؤں کے اندر کیا تھا یہ بھی نہیں پتا۔ بہرحال وہ مرزا قادیانی اس کو دے کے گیا اور زنانہ صحن میں ایک دروازہ تھا جہاں پہ اب کیا پتا وہ یہ تو دروازے میں لکھا ہے، اندر ان کا کھلے عام گھروں میں ہر ایک مرید کے آنا جانا تھا، اور ان کی آپس کی عورتوں کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے کوئی خاص پردہ تو ان میں تھا نہیں، لیکن وہ سامنے آیا کرتی تھی۔ تو یہ جو ہیں وہ حوالے ہیں، اور یہ مرزا قادیانی کی جو تھی وہ اصلیت تھی، اور مرزا قادیانی جو تھا وہ ساری زندگی یہی دجل و فریب کرتا رہا اور لوگوں کو کہتا رہا کہ جو ہے مجھے جو ہے قرآن کے اور احادیث کے نئے جو معارف اور معنی ہیں وہ بتائے گئے ہیں اور اب وہی چلیں گے۔ تو وہ اسی لیے کہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ یہ فریب بنا رکھا تھا لوگوں کے لیے۔ تو یہ آج کے حوالے تھے، اور جو ہے تمام دیکھنے سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے حوالوں کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔